नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब और आयत नंबर हमारी आयत नंबर 50 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और मुझे इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है कि जो सैटानिक वर्सेस है उसका जवाब है इसके अंदर। यहाँ पे उन तमाम क्रिटिक्स के लिए जवाब है जो कहते थे कि आम मुसलमान को तो 4 शादियों की इजाजत है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक से ज्यादा की क्यों इजाजत है। आयत नंबर 50 है, या अय्युहन नबीयू, ए नबी, इन्ना बेशक, अहललना हलाल किया, ना हमने हलाल किया, लका लिए और का तुझ तेरे लिए, अजवाजा का अजवाज जौज की जमा तेरी बीवियां, अल्लाती वो जिनको, आतईता तूने दे दिए, अजूरहुन्ना अजूरा हुन्ना, जैसे ये अजर कह लें, और यहाँ हुन्ना मुराद यहाँ पे मेहर है, मेहर उनके, वमा मालाकत। अब यहाँ पे यमीनू का ये वा और माँ जो मलाकत मालिक हुए, यमीनू का तेरा दाया हाथ, तो मुराद यहाँ पे होती है कि तेरी लौंडियां, ठीक है, मिम्मा उनमें से जो, आफा दिलवाई हैं, अल्लाहू अल्लाह ने, अलई का तुझ पे, व बनाती बनात और बेटियां, अम्मी का अम चचा चचा की तेरे चचा की, व बनाती और बेटियां, अम्माती का तेरी फूफियों की, व बनाती और बेटियां, खाली का तेरे मामुओं की, व बनाती और बेटियां, खालाती का तेरी खालाओं की, अल्लाती वो जिन्होंने, हाजरना हाजरना उर्दू का लफ्ज क्या है, हिजरत की, मआ का तेरे साथ, वम रआतन और अमरात आपको पता है औरत को कहते हैं, और कोई औरत, मोमिनातन मोमना, इन अगर, वहाबत हबा हिबा होता है बख्शना, गिफ्ट देना, और बख्श दे, नफ्सहा नफ्स नफ्स हा उसका नफ्स या उसकी जान, लिन नबी मुराद है अपने आप को, लिन नबी नबी के लिए, इन अगर, अरादा अरादा चाहे, यानी कि जो आपका इरादा है, अन नबीयू नबी, अन के, यस्तन की हा इसको भी आप तोड़ ले, यस्तन की हा कि इसमें निकाह लफ्ज आ रहा है कि निकाह करे इससे, खाली सातन खालिस है, खास है, लका तेरे लिए, मिन दूनी सवाए इलावा, अल मुमिनीन मोमिनों के, कद बेशक, अलिमना इल्म है हमको, माँ फरजना माँ जो फर्ज किया हमने या जो मुकर्रर किया हमने, अलैहिम इन पर, फी अजवाजिहिम उनकी बीवियों के बारे में, वमा और जो, मलाकत मालिक हुए, ईमानुहुम उनके दाएं हाथ, ली कैला ताकि ना, या कौना हो, अलई का तुझ पे, हरज हरज कहते ना, कोई हरज हो गया, तंगी मुश्किल, वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला, गफूरन गफूर बख्शने वाला, रहीमा मेहरबान। अब इस आयत को मैं इसको बामुहावरा तर्जुमा करती हूँ। आयत नंबर 50, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने उनके मेहर दे दिए हैं हलाल कर दी हैं, और तुम्हारी लौंडियां जो अल्लाह ने तुमको कफार से बतौर माले गनीमत दिलवाई हैं, और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफियों की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल हैं। और कोई मोमिन औरत अगर अपने तई पैगंबर को बख्श दे, यानी कि मेहर लेने के बगैर निकाह में आना चाहे, बशर्ते के पैगंबर भी इसे निकाह करना चाहें, तो वो भी हलाल है। लेकिन ये इजाजत ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने इनकी बीवियां और लौंडियों के बारे में जो मेहर वाजिब अल अदा मुकर्रर कर दिया है,
ہم کو معلوم ہے یہ اس لیے کیا گیا کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پر یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ جو آیت نمبر 50 ہے، جس میں پوری ایک لسٹ بتائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد بیویوں کی جو خصوصی اجازت دی گئی تھی، اور جیسے ہم نے ابھی لاسٹ پڑھا تھا کہ آپ کا جو ہمیں ابھی جو اسی صورت میں پڑھا تھا کہ حضرت زینب سے آپ کا نکاح عرش پر ہوا تھا، 7 آسمانوں پہ ہوا تھا، اور تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کون کون سی بیوی بن سکتی ہے، جو میں نے تھوڑی سی پہلے ڈیٹیل بیان کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آم، کچھ خصائص انبیاء ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے ہم نے پڑھا، اگر کوئی عورت آپ کے لیے اپنا نفس ہبا کرے تو آپ کو حق مہر نہیں دینا ہوگا۔ یہ خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص رخصتیں حاصل تھی، جس میں اگر کوئی عورت اپنے آپ کو اپنا نفس ہبا کر دے تو آپ کو حق مہر نہیں دینا ہوگا، اور نہ گواہوں کی ضرورت ہے اور نہ ولی کی اجازت ہے۔ اور سارے مضمون سے جوڑا جائے تو مطلب ہوگا کہ 4 سے زائد بیویوں کی اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، دوسرے مسلمانوں کو نہیں ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ نبی کی ذمہ داریاں عام مسلمانوں سے زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر ان کا عزت اور شرف بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کے کئی احکامات اور ارشادات ایسے ہیں جو عام مسلمانوں سے الگ ہیں۔ پھر ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، جیسے میں نے لاسٹ ہمارے لیکچر میں ہم نے اوور آل نبیوں کی خصوصیات پڑھی تھیں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصیات اسپیشل جو تھیں وہ ہم نے دیکھی تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ہے کہ آپ رہتی دنیا تک آپ کی جو ہے وہ شریعت رہے گی، اور آپ قیامت تک کے لیے آپ ہی پیغمبر ہیں، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انبیاء جیسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث 1 دینار بھی بانٹ نہیں سکتے، میری بیویوں کے خرچ اور میرے عامل کی اجرت کے بعد جو کچھ میں چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضور جو نبی کا جو خواب بھی وہی ہوتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں صلح حدیبیہ سے پیشتر عمرہ کرنے کا جو خواب آیا، اور وہ بھی جو کیا تھا وہ وہی کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو وہی کی تھی۔ ایک یہ ان کا امتیاز ہو گیا۔ پھر آپ کا جو ہے وہ جو آپ کا یعنی کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو آپ کا جو ترکہ ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ایک اور خاص پڑھا کہ انبیاء کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی۔ یہ اوور آل انبیاء کی خصوصیات ہیں کہ اوس بن اوس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے، اس دن آدم پیدا کیے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن مجھ پر زیادہ درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے جبکہ آپ کی ہڈیاں پرانی ہو چکی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ یہ ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، یعنی کہ اوتھینٹک حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء کے علاوہ سب لوگوں کے مردہ اجسام کو مٹی کھا جاتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ انبیاء کو اجسام کو تو بہرحال نہیں کھاتی، اور امت میں ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں مدت دراز تک مٹی نہ کھائے، البتہ عام قاعدہ یہی ہے کہ مردہ اجسام کو زمین جو ہے وہ کھا جاتی ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کو یہ اختیار نہ دیا جائے کہ دنیا اختیار کرے یا آخرت۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھو ہوا اور فرمانے لگے یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا
یعنی کہ اس وقت آپ نے وہ آیت پڑھی، اس وقت مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کو اختیار مل گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کو مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو فرماتے تھے کہ کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرا جب تک اس کی بحشت میں اس کو مقام نہ دکھا دیا جاتا ہو، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے زندہ رہے چاہے آخرت اختیار کر لے۔ حضرت انس بن مالک معراج کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے ان فرشتوں کو دوسری رات بھی دیکھا جیسے آپ دل سے دیکھا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سوتا تھا۔ سب پیغمبروں کا یہی حال تھا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ تو یہ خاص خاص امتیاز ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو بخشے ہیں۔ اور پھر ایک اور یہ بھی ہے ساتواں کہ نبی جس مقام پہ فوت ہو اسی مقام اور جگہ پہ دفن ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، تو پھر یہی حکم ہوا کو آپ کو حضرت عائشہ کے گھر ہی میں دفن کیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکامات الگ ہیں اور آپ کی امت کے لیے الگ ہیں، اور ایسے امور کو ہم خصائص النبی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو ہم نے 6-7 پوائنٹس پڑھے وہ پوائنٹس تھے جو تمام انبیاء کے مشترکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں دی ہیں کہ ان کے جسم جو ہے وہ مٹی نہیں کھاتی ہے، ان کو موت کا اختیار دیا جاتا ہے، اور ہر نبی کو مرنے سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور ان کے بے شک وہ سو رہے ہو لیکن ان کے دل نہیں سو رہے ہوتے۔ اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص رخصتیں اور خاص فضیلتیں دی تھی، جیسے کہ پہلا، امتی کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں جائز ہیں، جبکہ آپ کو 4 سے زائد بیویوں کی خصوصی اجازت دی گئی۔ پھر دوسرا، ہم نے اسی آیت نمبر 50 میں ہم نے پڑھا کہ آپ پر بیویوں کا حق مہر اور نان و نفقہ واجب نہیں تھا۔ تیسرا ہم نے بھی پڑھا کہ بیویوں کی باری کے سلسلے میں بھی آپ پہ یہ پابندی اٹھا لی گئی تھی۔ پھر آپ کا چوتھا، آپ کی خاص جو بات ہے، آپ پر نماز تہجد فرض تھی جبکہ امت کے لیے اس کی حیثیت سنت موقدہ کی ہے۔ یہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا بنی اسرائیل میں کہ آپ پہ نماز تہجد فرض ہے، اور باقی ہم سب کے لیے آپ پہ فرض تھی لیکن ہم سب کے لیے کیا ہے، وہ ہمارے لیے نفل کی صورت رکھتی ہے، ثواب کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہم پر فرض نہیں ہے، وہ سنت موقدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خود وصلی روزے رکھتے تھے لیکن امت کو وصلی روزے سے منع فرمایا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصلی روزے رکھنے سے ان پر رحم کی بنا پہ منع فرمایا۔ اب ہم سوال اٹھتا ہے کہ وصلی روزہ کیا ہوتا ہے؟ وصلی روزہ وہ روزہ ہوتا ہے یعنی کہ روزے پہ روزے رکھنا جن کے درمیان میں افطار نہ کیا جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصل کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری صورتحال تمہاری جیسی نہیں، مجھے تو میرا پروردگار کھلا اور پلا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہسن یا پیاز کچی کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا یوں فرمایا کہ ہماری مسجد سے الگ رہے اور اپنا گھر میں بیٹھا رہے جب تک کہ اس کے منہ سے وہ اسمیل جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اور مزید نیز جابر نے کہا کہ بدر کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طباق لایا گیا جس میں کچھ سبزی ترکاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بو محسوس ہوئی، آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس میں فلاں فلاں ترکاری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا اور فرمایا کہ اسے فلاں صحابی یعنی کہ ابو ایوب انصاری لے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے بھی اسے کھانے میں کراہت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھا لو کیونکہ میں تو ان فرشتوں سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے کچھ ایسے بنا لیا کہ وہ لوگ بالکل ہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے لہسن اور جو ہے یہ پیاز کچا ہم نے کھانا ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول نہیں کھاتے تھے۔ تو یہاں پہ آپ اللہ کی حلال چیز کو اپنی کسی وجہ سے یا کسی اور اس طرح کی ریزننگ سے اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ کلیئر کٹ اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں اس لیے نہیں کھاتا تھا کہ جب ان کے پاس وحی آتی تھی جب فرشتے ان سے بات کرتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ان سے اسمیل نہ آئے۔ پھر ساتھیہ جو آپ کو خاص خصوصیت ہے کہ آپ نے صدقے کے متعلق امت کو حکم دیا گیا، یعنی کہ بہتر صدقہ وہ ہے
کہ صدقہ کرنے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے، یعنی لیکن آپ خود قرضہ اٹھا کر بھی صدقہ کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ زکوٰۃ جو آپ پر بھی فرض تھی اس کے ادا کرنے کا کبھی موقع ہی نہ آیا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ جو خصوصی ایک کرم یہ بھی تھا۔ پھر آپ اور آپ کے اہل کرم کوئی نیکی کا کام کریں تو دگنا اجر اور نافرمانی پہ دگنی سزا قرآن سے ثابت ہے۔ آپ دیکھیں فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی حکم کتنا سخت ہے، حتیٰ کہ آپ کو بخار کی دگنی شدت سے چڑھتا تھا۔ آپ یہ سوچیں، قربان جائیں اللہ کے رسول پہ کہ کتنی انہوں نے سختیاں برداشت کی کہ بخار بھی ان کو ڈبل شدت سے چڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاں گیا، آپ کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بخار بہت سخت آیا ہے؟ تو فرمایا مجھ پر اتنی سخت تپ آتی ہے جیسے تم میں دو آدمیوں کی تپ ملائی جائے۔ میں نے عرض کیا آپ کو اجر بھی دگنا ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا جس شخص کو کوئی تکلیف بیماری وغیرہ ہو، اللہ اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت موسم خزاں میں اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن عام انسان کو جو بھی کوئی ٹھوکر لگتی ہے، کوئی اس کو تکلیف آتی ہے، دنیا میں آزمائش آتی ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری یا اس آزمائش، اس تکلیف کے بدلے آپ کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، تو یہ ایک اجر ملتا ہے ہمیں۔ پھر ہم آپ کی نومی ایک اور خصوصیت دیکھتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد کوئی شخص آپ کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور یہ اعزاز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے مخصوص ہے، کوئی امتی اس اعزاز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات کر کے اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات، یہ سب کیا ہیں؟ ہماری امت کی مائیں ہیں، تو ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ وہ جو ایک مشہور کتاب آئی تھی سٹینک ورسز، شیطانی جو ورسز پہ جو اس نے کتاب سلمان رشدی نے لکھی تھی، یا اسی طرح بہت سے لوگ بہت سی چیزیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ کیا نکاح کا مقصد صرف جو بیسک انسٹنکٹ ہے اس کی تکمیل ہے یا حصول اولاد ہے؟ تو یہاں پہ اس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ پوائنٹس ریز کرتے تھے، تو اب یہ ان کی نیرو مائنڈیڈنس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح سے شریعت کا اصل مقصد ہم دیکھتے ہیں، نکاح کا مقصد کیا ہے کہ معاشرے کو فحاشی اور بے حیائی سے پاک اور صاف رکھنا۔ اس لیے شریعت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بلوغت کے بعد کوئی مرد یا عورت بے زوج نہ رہے، اور اگر زوج فوت ہو جائے یا شوہر طلاق دے دے تو ہر ایک کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ یہ سورہ نور میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور حالانکہ جوانی جب آپ کی ڈھل جاتی ہے تو انسان کی جو اس کی جو سیکس انسٹنکٹ ہے وہ بھی تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے، اور اگر اولاد ہو تو اسے اللہ کی قدرت ہی سمجھا جاتا ہے، اور بڑھاپے میں اولاد کا ہونا بھی کوئی عجیب بات نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کی پاکیزگی کا ایک پھل اولاد کی شکل میں ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ زوجین جو ہیں، بے شک آپ دیکھتے ہیں کہ کئی آپ ایسے کپل کے کیسز دیکھتے ہیں کہ بالکل صحت مند ہیں، ڈاکٹری رپورٹس بھی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ساری عمر اولاد نہیں ہوتی، اور صرف اگر سوچیں کہ صرف اولاد کے حصول کو تنگ نظری پہ رکھیں کہ ہم نکاح جو ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن نکاح سے اور بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ مثلا نکاح کا ایک دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں قرابت کے تعلق کو برقرار رکھنا اور مودت بڑھاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہے اخوت کا قیام، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا مقصد یہ بھی ہے کہ دینی، سیاسی، معاشی فوائد کا حصول ہے، اور بعض دفعہ ایسے مقاصد کا حصول اولاد سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہم یہ جو میں نے سارے پوائنٹس بتائے ہیں، اب ہم ان پوائنٹس کی نظر میں دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں پہلی شادی کی، آپ نے کتنے نکاح کیے، کس عمر میں کیے، کن عورتوں کے ساتھ کیے، کن مقاصد کے تحت کیے، اور جس سے ہمیں آپ کو پتا چل جائے گا ایگزیکٹلی کہ جو آپ پہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے کسی انسٹنکٹ کی وجہ سے یا اپنے اولاد کی وجہ سے آپ نے یہ نکاح کیے،
تو یہ آپ کی تمام جو ایمبیگوٹیز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری کلیئر ہو جائیں گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا. 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں، آج کل کے زمانے میں 25 سے 30 سال تک لڑکیاں بھی ان میرڈ بیٹھی ہوتی ہیں، اچھے رشتوں کے انتظار میں. اور بچے بھی، لڑکے بھی اس عمر کو کراس کر جاتے ہیں، کیونکہ ایک جو ہمارا ایک سلوگن ہوتا ہے کہ جی بچہ کمانے لگ جائے، بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بچہ اتنا ہو جائے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکے. تو آپ کی جس طرح کا ہمارا سوسائٹی سیٹ اپ ہے، 22-24 سال تمہارے پڑھتے پڑھتے بچوں کے گزر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا اور اس پہ کرنا. تو وہ چیزیں ان کی آج کل کے زمانے میں بچوں کی اس طرح بھی شادیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو جاتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو اس وقت 40 سال کی تھی، اور ان کو 2 مرتبہ طلاق ہو چکی ہوئی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم آج کل کے زمانے میں ہم بہت یہی تو بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی ان کی لائف ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ جب آپ ٹو ینگ تھے، 25 سال کے تھے، آپ کی پہلی شادی 40 سالہ خاتون سے جو ہوئی تھی، حضرت خدیجہ سے جو ہوئی تھی، جو 2 دفعہ طلاق لے چکی ہوئی تھی. آج کل کے زمانے میں کوئی بچہ 25 سال کا ہو اور ایک بچی 25 سال 2 مہینے کی ہو، تو مائیں کو اور فیملیز کا اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے، لے جی بچی تو وڈی ہے کہ ماں لگ دی پی یہ منڈے دی. تو یہ تب ہماری سوچ یہ ہو جاتی ہے. تب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلی شادی اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے کی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ان کو عزت سے اور کتنی محبت سے، کتنے پیار سے رکھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے ایک حضرت ابراہیم کے، آپ کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. اور جب تک آپ کے ساتھ ان کا عقد رہا، آپ کا عقد ان کے ساتھ 25 ایئرس تک رہا، اور آپ نے اس دوران میں آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 سال کی ہوئی، تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی وہ ڈیتھ ہوئی تھی. اور وہ جو سال حزن ایک کہلایا جاتا تھا، جس میں حضرت جو خدیجہ کی اور آپ کے چچا ابو طالب کی جو تھی آگے پیچھے جو ڈیتھ ہوئی تھی. تو آپ یہ دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ یہ کوئی ڈیئر کر سکتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ یہ اللہ کے رسول کی اس چیز کو، کہ اپنی سے بڑی عورت کے ساتھ کیسے انہوں نے خوشی خوشی شادی اور بہترین ان کا انڈرسٹینڈنگ کپل کی تھی، اور بہت بہترین انہوں نے زندگی گزاری. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوانی کا اپنے پورا زمانہ حضرت خدیجہ یعنی کہ ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارا. اس کے بعد حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد حضرت سودا جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پڑھایا، جو ایک بوڑھی، بھاری بھرکم اور ڈائیورسڈ عورت تھی. ان کا نکاح سے آپ کا مقصد کیا تھا؟ اولاد کی تربیت. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سودا سے نکاح کیا. اب آپ دیکھ لیں ان کی جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ اوور ایج تھی، وہ بھی بھاری بھرکم تھی. ہم بھی یہاں پہ جب لڑکے لڑکیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو بالکل آج کل کی سیلیبریٹیز کی حلیے والی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایسی ہوں، پتلی دبلی ہوں اور اس طرح کی ہوں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے دوسرا نکاح بھی ایک متعلقہ عورت سے کیا، اور مقصد کیا تھا کہ ان کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد تھی، تو آپ کہہ رہے تھے کوئی ایسی سمجھدار خاتون ہو جو ان بچوں کی تربیت کر سکے. اور ظاہر ہے ان بچوں کی تربیت کے لیے جب وہ ان کے گھر میں آئیں گی تو ان کے لیے ان کو اپنی ان کے عقد میں ہونی چاہیے، تاکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا محرم نامحرم کا مسئلہ جو ہے وہ نہ رہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اولاد کی تربیت پہ توجہ نہیں دے سکتے تھے. پھر آپ نے جو تیسری اور چوتھی شادی کی، آپ نے بیسٹ فرینڈ بڑی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے کی، اور چوتھی آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے آپ نے نکاح کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں رفیق اور وزیر ہیں. اور تعلقات میں آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے اپنے ان کی سب جب شادیاں کی تاکہ وہ آپ کی تعلقات میں مزید محبت اور خوشگواری پیدا ہو جائے. اور پھر آپ کی ساری بیویوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، وہ ہی ایک ایسی تھیں جو کنواری تھی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اور باقی تمام بیویاں جو تھیں وہ مطلقہ تھیں یا بیوہ تھی. جیسے کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں آتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کتنی چھوٹی عمر کی تھی،
یا اس طرح کی کوئی بات ہے، یا اس طرح کی جیسے بہت سی باتیں ان کے بارے میں کی جاتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹینڈر ایج کے سلسلے میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ عرب کی آب و ہوا اتنی گرم تھی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جلد ہی وہ جو تھی جوان ہو گئی تھی. اور یہ واحد آپ کے نکاح میں واحد ایسی تھی کہ جو کنواری تھی. اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت جو عائشہ تھی ان سے آپ کا نکاح جو تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو عقد تھا وہ 18 سال تک رہا. 18 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی ان کا وصال ہو گیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان 18 سالوں میں بے شک وہ ایک نوجوان اور کنواری آپ کی بیوی تھی، لیکن ان کا کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ اولاد نہیں ہوتی کس کس طرح کے ہم لوگ تانے تشنی دیتے ہیں، اور اس بچی کا گھر میں بسنا بحال کر دیتے ہیں کہ بھی تمہاری اولاد کیوں نہیں ہوئی. اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چہیتی ان کی بیوی تھی، ان کی حضرت عائشہ سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے 48 ایئرس بیوگی میں گزارے. آگے چلتے ہیں کہ یہ آپ کی تیسری بیوی تھی. چوتھی جو تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے آپ کی ہوئی، تاکہ تعلقات جو ہیں بہت آپ کے اچھے اور بہترین ہو جائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی ذمہ داری تھی، قبائلی جاہلی نظام اور ان تمام چیزوں کو ختم کرنا اور اسلامی نظام کو قائم کرنا، اور ان کے درمیان میں پرانی تمام نفرتوں کو، قدورتوں کو، عداوتوں کو ختم کرنا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پانچویں شادی ہوئی سیدہ ام سلمہ سے نکاح کیا، جو اس خاندان کی بیٹی تھی جس سے ابو جہل اور خالد بن ولید کا تعلق تھا. اور چھٹی شادی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی ان سے ہوئی تھی. اب یہ جو دو شادیاں ہوئی تھی، ان شادیوں سے بڑی حد تک خاندانوں کی دشمنیوں کا زور ٹوٹا تھا. اب آپ کو وجہ سمجھ آئی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ پورے کنبے اور قبیلے بھی ساتھ ساتھ جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. پھر جب آپ کی ساتویں شادی بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آٹھویں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نویں ریحانہ رضی اللہ عنہا جو یہودی خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی ان کے ساتھ ہوئی. یعنی کہ انہیں پہلے آزاد کیا اور پھر وہ مسلمان ہوئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو یہود کی جو ان کی جوش کی ان کی ایک وہ جو سرگرمی ہوتی ہے اسلام کے خلاف، تو وہ تھوڑی سی سرد پڑ گئی. کیونکہ عرب روایات کے مطابق اگر کسی شخص کا داماد کہ کسی شخص کا داماد اس شخص کے پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس سے لڑنا یا عداوت رکھنا بڑی بری بات سمجھی جاتی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی نبوت کا ایک مقصد جاہلانہ رسوم کا قلع کما کرنا بھی تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں کی جب بچیاں آپ کے نکاح میں آئیں تو اس وجہ سے ان کی جو دشمنی جو تھی وہ تھوڑی سرد پڑ گئی اور وہ ان سے وہ دعوت رکھ نہ سکے. پھر آپ کا جو 10واں نکاح تھا حضرت زینب بن جہش سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے تحت نکاح کیا تھا. پھر ہر خاندان اور ہر عمر کی عورتوں سے نکاح کا ایک اہم مقصد جو سب سے اور بڑا اہم مقصد تھا دینی تعلیم تھی. شریعت کے احکام کے کئی گوشے ایسے ہیں جو صرف عورتیں ہی عورتوں کو سمجھا سکتی ہیں، یا صرف بیویاں ہی اپنے شوہر کے ان کی جو پرائیویٹ لائف ہے وہ امت کو بتا سکتی ہیں. کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے برتاؤ تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو یہ ان کی بیویاں ہی بتا سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنے پیار سے رکھا ہوا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیویوں میں سے چند ایک جو تھی بہت فقیہ تھیں، حالانکہ بڑے بڑے جو صحابہ تھے وہ ان سے مسائل پوچھنے آتے تھے. تو یہ وہ مقاصد کی تکمیل تھی جس کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعداد ازواج پہ پابندی نہیں لگائی، اور فرما دیا کہ ایسے مقاصد کی تکمیل میں آپ پر تعداد ازواج کی پابندی سے کہیں کوئی تنگی یا رکاوٹ نہ پہنچ جائے. یعنی کہ آپ کے اس دین، آپ کا مقصد کیا تھا، ان شادیوں سے بھی مقصد کیا تھا، دین پھیلانا تھا، اللہ کے احکامات. کیونکہ عورتوں کے کچھ خصوصی مسائل ہوتے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے، تو وہ خصوصی مسائل ایک مرد سے زیادہ ایک عورت سے پوچھنے ہم زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر ٹریننگ ان کی جو بیویاں تھیں وہ آپ سے مسائل سیکھتی تھیں، اور پھر
عورتوں کے مسئلے مسائل جو تھی وہ ان کے حل کرتی تھی اور ان کو کلیئر ان کے ان مسائل کا جواب دیتی تھی. اور پھر عام مسلمانوں پہ اپنی بیویوں کا حق مہر ادا کرنا بھی واجب ہے اور نان و نفقہ کی ادائیگی بھی. اگر کوئی عورت اپنا نفس ہوا کرے تب بھی اسے حق مہر ساقط نہیں ہوگا. اور نبی پر اپنی بیویوں کا نان و نفقہ اس طرح واجب نہیں تھا جس طرح عام مسلمانوں پہ ہے، بلکہ نبی جو کچھ اور جتنا کچھ اپنی بیویوں کو دے یا دے سکے اس پر انہیں صابر اور شاکر رہنا پڑے گا. جیسے کہ واقع ایلا جو ہم نے سورہ نور میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اس میں کلیئر کٹ جو تھا، اگر آپ لوگ کو یاد نہیں ہے تو وہ بس یہ تھا کہ جب جو بہت زیادہ غزوات ہوئی تھی، مال غنیمت زیادہ ہو گیا تھا، تو جو عام جب اور مال غنیمت اصحاب میں جب تقسیم ہوتا تھا تو ان کی جو اکنامیکل کنڈیشن تھی وہ کافی بہتر ہو گئی تھی، جس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی آپ سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارا بھی خرچہ بڑھائے. تو جس پہ انہوں نے یہ جو واقعہ ایلا ہوا تھا وہ ہو گیا تھا کہ آپ نے پھر تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر لی تھی، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ چیز بھی آپ کے اوپر ایگزیمپٹڈ تھی. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صادق تھے، امین تھے اور معاشرے کے ایک بہترین انسان سمجھے جاتے تھے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعداد ازواج کی اجازت دی گئی تھی، جبکہ عام مسلمانوں کو 4 تک کی رخصت دی گئی ہے. آپ کو بہت سی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایگزیمپٹڈ رکھا ہوا تھا، جس کے لیے بعض اوقات نان مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ سے بدگمان اور بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایکچولی اس طرح کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا ایک ہتھیار مل گیا ہے. تو اگر غور کیا جائے، آج کی جو ہماری کلاس ہے اسی چیز پہ ہے کہ آپ کی ہم ازدواجی زندگی پہ غور کریں تو کچھ اس طرح کے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آپ نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کی اور آپ کی اہلیہ 40 سال کی تھی اور آپ سے 15 سال بڑی تھی. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے 25 سال سے 50 سال تک، یعنی کہ جب تک حضرت خدیجہ حیات تھی، آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. اور اس کے بعد حضرت سودا سے آپ کا نکاح ہوا اور جب تک حضرت سودا سے آپ کا نکاح رہا تو آپ کی عمر 50 سال تھی، یعنی کہ 50 سال تک آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ ہی رہی. آپ کی وفات کے بعد حضرت سودا سے ہوا اور وہ ایک بیوہ خاتون تھی. اور پھر آپ کی اور 55 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سودا جو تھی اور پھر 55 سے لے کے 60 سال کی عمر کے درمیان میں آپ نے نکاح کیے. ٹھیک ہے جی. اور پھر 60 سے 63 سال کی عمر میں آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا اور جو آپ نے نکاح کیے یہ آپ کے 55 سے 60 سال کے درمیان میں تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عمر ایک میچورڈ، ایک بڑی عمر ہوتی ہے. اور اس میں اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اصحاب صفا جو مختلف علاقوں سے آپ کے پاس آتے تھے، مرد حضرات تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے اور ان میں خواتین نہیں ہوتی تھی. اب دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے میں مرد حضرات سب کام نہیں کر سکتے، ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. اور ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ بغیر نکاح کے کچھ عورتوں کو اصحاب صفا کے ساتھ مسجد کے ایک دوسرے کونے میں ڈال دیتے اور ان عورتوں کو تعلیم دیتے، پھر وہ خواتین اور عورتوں کو تعلیم دیتی. لیکن یہ صورتحال جو تھی کچھ مناسب نہ تھی، جس کے لیے کہ عورتوں کے لیے کسی جگہ پہ بغیر کسی محرم کے رہنا اور بغیر کسی حفاظت کے رہنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دن رات تعلیم حاصل کرنا. کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ نے کئی ایک نکاح کیے اور پھر ان خواتین نے دن رات، جس کو کہتے ہیں دن رات آپ سے سیکھا. جیسے کہ ازواج مطہرات کی ذمہ داریاں بیان کی گئی تھیں کہ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو آپ کے بعد تقریباً 48 سال تک زندہ رہیں، 48 سال تک نہ صرف وہ عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی تعلیم آپ بانٹتی تھی. بہت سے صحابہ کرام سے روایت ملتی ہے، اگر آپ لوگ سیرت عائشہ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مختلف لوگوں سے دین کے مسائل پوچھتے تھے، لیکن جب ہم حضرت عائشہ سے اس مسئلے کا جب حل بتاتی تھی ہمیں تب اطمینان ہوتا تھا. پھر اسی طرح حضرت سلمہ جو فتاوا تھی، کہتی ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے. اور اسی طرح دیگر ازواج بھی پھر کچھ نکاح اپنے مختلف قبائل کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے کیے، کیونکہ عرب جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جس خاندان میں ان کی بیٹی بیائی جاتی تھی پھر اس خاندان سے وہ دشمنیاں ختم ہو جاتی تھی. جیسے مثال کے طور پہ حضرت سلمہ تھی، حضرت حبیبہ سے نکاح کے بعد خالد بن ولید اور ابو سفیان کے خاندانوں سے آپ کی دشمنیاں ختم ہو گئی اور بہت سے اسی طرح
آپ کے اسباب تھے، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی ذاتی ضرورت کی وجہ سے نکاح نہیں کیا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے جب آپ جوان تھے آپ کا لقب تھا صادق اور امین، اور معاشرے کے ایک بہترین نوجوان سمجھے جاتے تھے، اور اس وقت آپ جس پر بھی ہاتھ رکھتے لوگ آپ کو شادی، آپ مطلب اس اپنی بچی کو اس پہ شادی کرنے پہ تیار ہو جاتے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع میں اسلام کی دعوت دی تو لوگ پہلے آپ کو سمجھانے لگے، تو آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ آپ کے پاس آئے اور کہا اے بیٹے اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو ہم تمہیں مال و دولت جمع کر کے دے دیتے ہیں، اور اگر تم ریاست چاہتے ہو تو ہم سردار بنا دیتے ہیں، جس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو صرف تمہارا نکاح کر دیں گے، لیکن تم یہ کام چھوڑ دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے تو بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یعنی کہ تبلیغ کا کام اور نبوت ادا کرنے کا فریضہ۔ جب آپ کو اتنی بڑی لوگوں نے آفر دی تھی کہ آپ نکاح کر دیں، ہم آپ کا کروا دیتے ہیں، اگر شادیاں کرنی ہوتی تو آپ اس وقت کرتے جب آپ جوان تھے اور لوگ آفر بھی کر رہے تھے، لیکن ہم یہاں پہ اس لیے بات کی جاتی ہے کہ اسی لیے یہ بات تھوڑی سی ڈیٹیل سے بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کی جو تمام جو شادیاں تھیں ان کا ہر ایک کا ایک ریزن تھا۔ حضرت زینب کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جویریہ کہ عیسائیوں کے ہاں اس عورت سے نکاح حرام ہے جس کا 7 نسلوں سے رشتہ نکلتا ہو، یہودی سگی بھانجی بھتیجی سے نکاح نہیں کرتے تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیبہ سے نکاح کیا جو آپ کی کزن تھی، تو یہ ایک غلط رسم کا بھی انہوں نے رواج توڑا۔ حضرت میمونہ نے اپنے آپ کو ہبا کر لیا تھا لیکن آپ نے ان کا مہر ادا کیا تھا، آپ کی شادیاں قبیلوں کو جوڑنے کے لیے تھی۔ حضرت عمر اور ابو بکر کی بیٹیوں سے آپ نے نکاح کیا، اور حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹیاں دی۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور آپ کی ازواج اور مختلف قبیلوں اور مختلف عمروں سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ عدل کی پابندی ختم کر دی، لیکن حالانکہ آپ نے اس کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا، تو اس لیے ان کے لیے عدل کی ہوئی تھی تاکہ آپ دل جمی سے نبوت کا فریضہ جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی آیت نمبر 50 میں کہ آپ کے اوپر کوئی مذائقہ نہیں، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں ساتھ رکھیں اور جسے چاہیں الگ رکھیں، اور الگ رکھنے کے بعد ساتھ بلا لیں، اس معاملے پہ آپ پر کوئی مذائقہ نہیں تاکہ آپ ان ذمہ داریوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں ان پابندیوں سے آزاد ہو کے اپنے اصل مقصد کو پورا کریں۔ اور یہ بات اس لیے فرمائی تھی، تو یہ بات بہت، تو آئی ہوپ یہ باتیں ساری آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔